Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने कहा था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए पाकिस्तान में एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही कि बारिशों से जो जानी नुकसान हुआ है, 104 जानें गई हैं। यकीनन ये लोग बचाए भी जा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज इस काबीना के इजलास के बाद कौम से खिताब में ये कहा है कि हम चारों सूबों की मीटिंग्स बुलाएंगे एंड आई एम श्योर इस हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब दी जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसी आफात आती हैं तो फिर हम 18वीं तरमीम और हर सूबे का अलग रिस्पॉन्स नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं पूरे कौम का, पूरे मुल्क का एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम किस तरीके से जल्द अज जल्द उन लोगों की मदद कर सकें। खैर, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तेहकाम आएगा। इस वक्त वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इख्तलाफ, उसको लोग ज़्यादा कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट आपने सुनी, वो कह रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है जेल के अंदर। वो ये भी कह रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि सारे लोग तहरीक की तैयारी में अपनी सारी अपनी ताकत, अपनी मेहनत उसमें लगाएँ, सर्व करें। और साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया है कि इख्तलाफात ख़त्म किए जाएँ। अलीमा साहिबा ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी को जेल में रखा ही इसलिए जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। और इमरान खान के जो क्रिटिक्स हैं, जो नाकिदीन हैं, वो मुखालिफिन हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान पर दबाव डालने से वो टूट जाएंगे। 2 साल हो गए तकरीबन उनको जेल में, अभी तक वो नहीं माफ़ी मांग रहे हैं, ना कोई डील कर रहे हैं, ना कोई बीमार होकर अस्पताल जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। साथ साथ हम बात करेंगे मईशत की। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। हम जानते हैं 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, जिसके बाद पेट्रोल 272 रुपये का हो गया है। डीजल 11 रुपये 37 पैसे, 284 रुपये लीटर हो चुका है डीजल। इसके बाद एक महंगाई का तूफान सर पे है और हम जानते हैं हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी जब पेट्रोल घटेगा, किसी चीज़ की कीमत घटेगी नहीं। प्राइस मैकेनिज्म ना होने की वजह से मार्केट्स कंट्रोल हुकूमत के हाथ में नहीं रहता, जिसकी वजह से मुनाफाखोर सरमायादार ज़ख़ीरा अंदोज़ मनमानी करते हैं। इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात करें, क्योंकि शुगर की इंपोर्ट के ऊपर हुकूमत ने, जी हाँ, PMLN की हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। पहले हम कहते थे यू टर्न सिर्फ PTI वाले लेते थे, लेकिन इस वक्त आज हम देख रहे हैं कि यू टर्न लिया गया है हमारी मौजूदा PMLN की हुकूमत की जानिब से शुगर की इंपोर्ट के ऊपर। वजह यह है कि IMF ने कहा है कि आप टैक्स छूट नहीं दे सकते इस इंपोर्ट को। आपने जो हमसे वादे किए थे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए, 7 अरब डॉलर्स के कर्जे के लिए, तो आप अपने उन वादों पे पूरा खड़े रहिए और उनसे मुकरिए ना। तो अब ये हुआ है कि जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को टेंडर जारी करना था शुगर की इंपोर्ट का, उसमें डिले नजर आ रहा है। बताया गया है कि अब 22 जुलाई को वो टेंडर जारी होगा। जो टेंडर 3 लाख टन इंपोर्ट करने का था वो अब 50,000 टन का होगा, क्योंकि IMF ने सख्ती कर दिया। इस पर ही प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ। हुकूमत ने आते वक्त कहा था कि हम निजकारी करेंगे, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे बंद करेंगे। न कोई सरकारी इदारा अभी तक बंद हुआ है, न ही कोई खर्चे कम हुए हैं। PIA की निजकारी हमने 2 बार होते हुए देख ली है। अरबों करोड़ों रुपए उसकी निजकारी पे खर्च हो गए, निजकारी होके नहीं दे रही है। अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 माह में निजकारी हो जाएगी। वज़ीर दिफा हमारे कहते हैं कि इमरान खान और उनके वज़ीर गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। देखा जाए तो PIA के अंदर सियासत उरूज पे हमेशा से रही है और एक पॉलिटिकल इदारा इसको तरीके से समझ के ट्रीट किया गया है, जिसकी वजह से इसको मुश्किलात हुई हैं। जब 9 साल पुराने मुलाजमीन जिनको फारिग किया था उनको दोबारा 9 साल बाद बहाल किया जाए और 9 साल की तनख्वाहें भी दी जाएँ, तो फिर यकीनन इदारा कैसे कमाएगा। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही है और भी बहुत सारे सवाल हैं। फ़लस्तीन के हवाले से भी मैं आज बात करना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि फ़लस्तीन से खबर ये आई है कि हर रोज़ 10 बच्चे अपनी 1 या दोनों टांगों से महरूम हो रहे हैं। इस स्पीड से वहाँ पे बच्चों को अपाइज किया जा रहा है। 5 लाख के करीब फ़लस्तीनी इस वक्त लापता हैं। हम कहते हैं ना 50,000 60,000 लोग शहीद हो गए, 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त लापता हैं इन 2 साल की जंग के बाद। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पैनल का तारुफ करवाऊंगा विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से गौस मोहम्मद नियाजी साहब। नियाजी साहब जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं PTI से एडवोकेट अली बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। नियाजी साहब, आप रूलिंग पार्टी हैं, आपसे सवाल का आगाज करना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ मैंने कहा था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। हम जानते हैं हालिया बारिशों से पाकिस्तान में 104 जानों का नुकसान बर्दाश्त किया है। 104 ख़ानदान यकीनन इस वक्त बड़े अफसरदा होंगे। कितना ही अच्छा होता कि हमारे चारों सूबों में
ایک ہی معیار کی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہوتی, ایک ہی معیار کی پالیسی ہوتی, نہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کی الگ, سندھ کی الگ, کے پی کے کی الگ, بلوچستان کی الگ. یور ویوز آن اٹ سر, کیونکہ آج وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس کے بعد بولا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ بٹھائیں گے. آئی ہوپ وہ کوئی ایسی پالیسی بنا رہے ہوں. کیا وہ ایسی پالیسی بنائیں گے نیازی صاحب؟ بالکل, بیسیکلی تو یہ نیشنل ڈیفالٹ مینجمنٹ جو ہے بیسکلی سینٹرل ہے, پھر اس آگے اس کے صوبائی طور پہ برانچیں ہیں اور سسٹم ہے. تو وہ چاہیں گے کہ جس طرح پنجاب اچھا مینیج کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قابلیت ہے, ایک گورننس اچھی ہے, دوسری قابلیت بھی ہے, اور اس پہ صرف پنجاب حکومت کی جو توجہ ہے عوام کی فلاح و بہبود پہ ہے. ہمارا کوئی جو ٹائم جو ہے جلسے جلوسوں میں نہیں خرچ ہوتا, یا فرسٹریشن کی وجہ سے کوئی احتجاج اس پر نہیں ہے جس طرح کے پی کی حکومت کر رہی ہے کہ کبھی لاہور میں آ کے کھانا کھا رہے ہیں, کبھی کدھر کر رہے ہیں, کبھی 9 دن کا ٹائم دیتے ہیں, کبھی ساری توجہ ان کی اس طرف ہے. آپ کے پی کے میں جا کے دیکھ لیں, پیچھے سوات کا واقع ہوا, اتنے واقع ہوئے, اور وہاں گورننس الگ ایشو ہے, اور کرپشن ابھی ملکرن میں جو ہے 40 ارب کی کرپشن پکڑی ہے. تو مطلب ہے وہاں جب عوام کی جب جو لیڈر ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اگر اس کی توجہ عوام کی فلاح و بہبود پہ ہوگی تو رزلٹ اچھے ہوں گے. شہباز شریف کی توجہ ہے اس بات کے اوپر کہ وہ چاروں صوبوں میں ایک نیشنل ایمرجنسی پالیسی کا قیام کریں سر؟ بالکل, آپ کو بتاؤں, بالکل وہ چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ساری پوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے. کون روک رہے ہیں انہیں پھر؟ بجٹ سیشن کے اختتام نہیں, بجٹ سیشن کے اختتام پہ شہباز شریف صاحب وہ خود چل کے گئے اسد کیسر کے بعد, بیرسٹر گور کے بعد, کہ جی آئے ہم اکٹھے بیٹھے, یار آپ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. وہ ملک کے لیے سوچیں, یہ ہر وقت آپ کیا جو ہے نا احتجاج کی ریٹر لگائی ہوئی ہے اور ڈرامے بازی یہ ہو رہی ہے. کچھ ملک کا خیال کریں. لیکن بس وہ ایک اصل میں جتنے پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپنگ اور ایک دوسری لیگ پولنگ اور ایک جو وہ اور ایک اکثر لیڈر چاہتے نہیں کہ خان صاحب باہر ہیں. سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے آج کل جو بھی سوال کرو جواب میں پی ٹی آئی آ جاتا ہے. میں تو پی ٹی آئی کا سوال ہی نہیں تھا سر, آپ پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی کو بیچ میں لے آتے ہیں سر, یہ ہمارا شکوہ ہے سر. آپ نے کہا جی وہ باقی صوبے کریں, باقی صوبے توجہ دیں تو بالکل ہو سکتا ہے. تو باقی صوبوں میں پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آتی, پی ٹی آئی نظر آتی ہے. خیر میں پیپلز پارٹی کے پاس جاتا ہوں. عامر حسن صاحب ویٹ کر رہے ہیں نیازی صاحب, ود یور پرمیشن. بیرسٹر عامر حسن صاحب, یقیناً ہر پاکستانی یہ چاہے گا کہ ایک ہی قسم کا ایمرجنسی رسپانس ہو ہر صوبے کے اندر, پر 18ویں ترمیم اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتا ہے. آپ اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتے ہیں سر؟ شکریہ جی. دیکھیے یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے یہ دلیلہ مطالبہ رہا ہے پاکستان کے عوام کا. صوبائی خود مختاری کے اوپر تو 70s میں پاکستان کو 2 لاکھ تو ہوا تھا کہ صوبائی خود مختاری چاہیے. اس کے بعد یہ تمام صوبے ہمیشہ سے اور پولیٹیکل فورسز صوبائی خود مختاری مانگتی رہی. اب آئیے کہ اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے آپ نے کہا تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ایک نیشنل سطح کے اوپر بھی ایک ادارہ موجود ہے جس میں فوج کی صلاحیت بھی ہوتی ہے, دوسرے اداروں کی بھی ہوتی ہے. تو کب کی کہا کہ اگر ملک میں کوئی سندھ میں, پنجاب میں یا کے پی کے میں, تو وہ وفاقی حکومت اس میں کوئی کام نہیں کرے گی. وفاقی حکومت کو نیشنل لیول پہ ایک سپورٹ دینی چاہیے. لیکن کیا اگر جس صوبے میں کوئی ڈیزاسٹر آیا ہو تو کیا اسے لا تعلق ہونا پڑے گا, اس حکومت کو اسے نہیں ہونا پڑے گا؟ تو 18ویں ترمیم کے ذریعے تو 2 طرح کی چیزوں کی ذمہ داری ہوگی, ایک وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی. تو اس میں تو معاملات کو پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. اگر کوئی سکم رہ جاتا ہے قانون میں, کیونکہ جب کوئی نئے اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں یا ڈیوالو کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنتا ہے, جس کے لیے پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے. ہم نے 18 وزارتوں کے ڈیوالو کرنے کا کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ فنڈز کے اوپر ہمیشہ پیپلز پارٹی اس بجٹ پہ بھی بات کر رہی ہے, ہمیشہ سے کر رہی ہے. اب آئیے یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یا اسپیسیفکلی آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت سیلاب کی, تو یہ تو آپ کا کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے ایک وزارت بنائی, اس کے اوپر بہت سا کام کیا. چیئرمین بلاول بھٹو پچھلے یہ جو سیلاب آئے سندھ کے اندر بڑے بدترین, اس پہ اقوام متحدہ تک گئی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ کہا کہ آپ کلائمیٹ چینج میں پیپلز پارٹی اس کا پاکستان کا تو حصہ نہیں ہے, لیکن اس سے نقصان پاکستان سب سے زیادہ اٹھانے والے ملکوں میں شریک ہے, تو اس کا کوئی حل نکالے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو اس طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کرنا, پہلے ہی ملک کے اوپر بڑے سے الزامات لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہائیبرڈ نظام ہے, یہاں پہ سیاسی اختیارات نہیں ہیں. اس کے اندر اگر آپ دوبارہ سے یہ بات شروع کریں گے 18ویں ترمیم کے اوپر تنقید ہوگی اور کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام نہیں ہو پا رہا جی, تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے
ادارے اب موجود ہیں, ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ موجود ہے. اب تو کام ڈبل ہونا چاہیے, مزید بہتر ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. کے بعد آپ کو تلا جتوئی صاحب پتا ہے جتنے گھر تک 21 لاکھ گھر سر, 21 لاکھ اتنا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. آئی ایگری. صاحب کہہ رہے تھے, نیازی صاحب کہہ رہے تھے, پتہ نہیں نیاز صاحب کدھر رہ رہے ہیں, ذرا لاہور آئیں اور بارش کے بعد دیکھیں, اور میاں صاحب کا پرانا گھر ماڈل ٹاؤن والا ایریا بھی دیکھیں جدھر ہم رہتے ہیں, سمن آباد بھی دیکھیے, اور پھر آ کے بتائیے کہ کتنے اچھے طریقے سے پنجاب مینج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن سر. علی بخاری صاحب, آج بھی وزیر اعظم نے جب خطاب کیا کابینہ کے اجلاس کے بعد, تو انہوں نے یہ کہا کہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے, جبکہ 104 جانیں گئی ہیں سر, کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ نمبر مینشن نہیں کیا. لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اس سانحے میں, ان کا ذکر ضرور کیا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ بہتر جان سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں ان ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی میں مانتا ہوں کلائمیٹ چینج کے لیے بہت اویئرنیس کریٹ کرتی ہے, شری رحمان صاحبہ بہت کمال کام کرتی ہیں, انٹرنیشنلی بات کی جاتی ہے, لیکن کوئی ڈیم نہیں بن پاتا ہے, اس پانی کو سیو کرنے کا راستہ نہیں بن پاتا ہے. بہت سارے اسٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا ہے, لیکن سوات سانے کو مینشن ضرور کیا جاتا ہے. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے بخاری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی, بڑی سمپل سی بات ہے. اچھا یہ ملک کو صحیح کر دیں, یہ اداروں کو صحیح کر دیں, ہم 8ویں ترمیم ماتھے پہ لکھ لیں گے یار, یہ گولڈ میڈل دے دیں گے ان کو کہ آپ نے 8ویں ترمیم کر دیا ہے. اس 8ویں ترمیم کو صبح دوپہر شام ہم اس کے راب جپتے رہیں گے. یار کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ نیچے عوام کے لیے بھلا کر دیں. میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتا ہوں, اور میں میری ورکنگ ہے اس کے اوپر کہ گورنمنٹ کے خسارے والے ادارے اور گورنمنٹ کی اپنی پروگرس کی بات کر دوں ذرا. اور میں اس میں اگر یہ ہمیں کہ میں پچھلے 40 سال کہیں گے تو میں 40 سال کا ریکارڈ دلوا دوں گا. یہ تو میں 20 سال کی بات کروں, فرام لاسٹ 20 to 25 ایئرس, ٹھیک ہے, 2008 اینڈ آن ورڈ آج تک کی بات کروں, جس میں 3.5 سال آپ ہماری گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں. طلحہ بھائی, بجلی حکومت بیچتی ہے, خریدتی ہے, خسارہ 2.4 کھرب روپیہ. گندم کے لیے پیسکو بنا ہوا ہے, گندم کا بھی ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروس کارپوریشن بنائی, نقصان 900 ارب آج تک. پی آئی اے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کمپنی سارا کچھ کر کے 25 سال کی کارکردگی میں 830 ارب لاس. سٹیل مل پاکستان طریقے جو پاکستان سٹیل مل ہے, پی ایس ایم جس کو کہتے ہیں, اور جو 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے, خسارہ 600 ارب. اس کے بعد اب آگے آتے ہیں گیس, جو کہ ایس این جی پی ایل ادارہ موجود ہے, نقصان 500 ارب. اس کے بعد آ جاتے ہیں شپنگ, اور جو پی این ایس سی کا ادارہ بنایا ہوا انہوں نے, خسارہ پچھلے 25 سال میں 150 ارب. پاکستان پوسٹ لاجسٹک جس کو ہم کہتے ہیں, پاکستان پوسٹ 50 ارب کا نقصان ہے پچھلے 25 سال میں, لاس میں ہے. کپاس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ٹی سی پی, ٹھیک ہے جی, اور حکومت پاکستان اس کو بنایا, اور یہ 200 ارب خسارے میں ہے. کھاد, حکومت پاکستان کھاد کی تیاری فروخت کرتی ہے, اور این ایف سی جس کو کہا گیا 150 ارب نقصان پچھلے 25 سالوں میں. حکومت کا نشریاتی ادارہ پی ٹی وی اور ریڈیو, یہ جناب 80 ارب کا نقصان 25 سالوں میں. پانی کے لیے حکومت پانی اور صفائی, جس میں کراچی اور سارے پاکستان کے ادارے موجود ہیں, جس کے اندر آپ کا کے ڈبلیو ایس بی سی ڈی اے ایٹسٹرا ایٹسٹرا 200 ارب کا نقصان ہے. 2008 میں حکومت ٹیکس وصول کرتی تھی عوام سے, بڑے امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں طلحہ بھائی آپ کے پروگرام میں, 1783 ارب روپے. آج حکومت عوام سے ٹیکس وصول کرتی ہے 2025 میں 17,815 ارب. 2008 میں حکومت کے اخراجات تھے 2,000 ارب. آج حکومت کے اخراجات ہیں 19,000 ارب. یار خدا کا خوف کر لیں یار, اداروں کے حالات دیکھ لیں آپ, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. میں کہتا ہوں آپ 18 نہیں, آپ 36 ترمیمیں کر دیں, لیکن یار یہ ملک کو صحیح کر دیں, انسٹیٹیوشن صحیح کر دیں. لاسٹلی میں آ رہا ہوں اس چیز کے اوپر, میں سارے ڈاکومنٹس لے کے بیٹھا ہوں طلحہ بھائی. 28 مارچ 2024 کو ایک لیٹر لکھا, حکومتی اداروں کا لیٹر ہے یہ, جو آپ کی جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں انہوں نے, اور چینی کے اوپر منع کیا گیا کہ بھائی ہمارے ریزننگ ہے یہ. اس کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ the sugar cane cultivation area has reduced to 14.7%, the sugar production has declined to 7.12%. اسی کے ساتھ شوگر consumption of a month approximately is 0.4 MMT Punjab, and its catchment areas keeping in view the sugar stocks export of sugar is not advised. لوگوں کو ہٹا دیا گیا,
ट्रांसफर कर दी गई, और शुगर का जो स्कैंडल आज बना हुआ है, किसके मैं पूछूं जाके? मैं 18वीं तरमीम को पकड़ के बैठ जाऊं? मैं क्या करूं? मुझे आप बता दें। बिल्कुल ठीक। मैं आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं। ये बता दें मुझे, तला भाई सर ये बता दें, आज रात को 6.5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, जी जी, 11 रुपए डीजल महंगा हो गया, जी वही सुनवाना चाह रहा हूं। दुनिया की सबसे महंगे तरीन खरीदते हैं, बिल्कुल गैस हम जो है हमारे पास है नहीं, हम अपने सिलेंडर्स लेके आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट आ रही है, अली भाई सोलर हम अपना बना रहे हैं, पानी पीने का हम अपना कर रहे हैं। हमारी कौम भूल जाती है बहुत जल्दी। न्याजी साहब, मैं नहीं कह रहा, ये भी आप ही की पार्टी के लीडरान माजी में कहते रहे हैं कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड न्याजी साहब टू इट नाउ? देखिए, पहले ये बात जिस आप कह रहे हैं, ये पहले इमरान खान ने दरियाफ्त की थी कि जो पेट्रोल महंगा हो तो चोर होते हैं या वज़ीर आज़म चोर होता है। और से कोई पूछे कि क्या मुल्क दुश्मनी ऐसे होते हुए कि आपने IMF से मुआहदा किया कि हम हर 15 दिन बाद 10 रुपये रेट बढ़ाएंगे, और जब आपको पता चले कि मेरी हुकूमत जा रही है तो आप बजाय कम ज़्यादा करने को उल्टा 10 रुपये कम करना शुरू कर दें, इसलिए कि एक आसानी थी, मतलब पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। यार खुदा का खौफ करें। और मेरे भाई जो ये शुमारियात बता रहे थे ना कि इस पे ये सारा इनका किया धरा है, सब ये झूठे होते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे 1.5 साल हो गए, इंशाल्लाह अब पंजाब देख रहे हैं, पूरे मुल्क में किसी भी कोई करप्शन को साबित हुई है कि कुछ स्कैंडल आया है, आप उसका मुकाबला दूसरे अपोजिशन से कर लें, KPK में देख रहे हैं, उससे देख रहे हैं। मेरे भाई ठीक है, पेट्रोल महंगा है, मैं भी सफर कर रहा हूँ, सारी आवाम सफर कर रही है, डीजल महंगा है, लेकिन आप इसको किसी और तराजा से देखें। ये नहीं कि हुकूमत खाई जा रही, पी जा रही, नहीं। आपको पता है कि आपका मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, हमारी जंग बंदी है, कोई जंग खत्म नहीं हुई है, अभी जंग बंदी है, इस टाइम दोबारा फ्लेयर हो सकती है। आप कह रहे हैं पेट्रोल महंगा इसलिए हुआ है कि मुल्क हालत जंग में है? एग्जैक्टली, उस पे कोई हमारा मैंने कोई जहर, मैं भी हल्का इक़्तिदार के आसपास रहता हूँ, मैंने कोई वहाँ को मेगा स्कैंडल देखा कि इसने करप्शन की है, और ये कि मैं नहीं किसी को कसम उठाता, लेकिन ये कहना कि जी अब पेट्रोल बढ़ गया है तो ये हुकूमत की नाकामी है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमारा बजट आपका पॉइंट आ गया न्याजी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट क्लियर आ गया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इशू की। बैरिस्टर साहब, पेट्रोल इसलिए भी महंगा हो रहा है कि मुल्क हालत जंग में है, योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट सर? देखिए, हम तो बड़ी देर से सुन रहे हैं और यकीन भी रखते हैं गवर्नमेंट के इस क्लेम के ऊपर कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और महंगाई में कमी आई है, महंगाई की शरह में कमी आई है, महंगाई में कमी नहीं आई है। अब ये महंगाई में कमी लाने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने, लेकिन अगर हम ये जंग का अगर बना के और आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे तो आवाम इसे कबूल नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने स्टेटमेंट्स सुनाई है गवर्नमेंट के लोगों की है जब ये अपोजिशन में थे, तो इन्हीं चीज़ों के मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आम लोगों के ऊपर बोझ डाले बगैर भी IMF के साथ एग्रीमेंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत से डायरेक्ट टैक्सेशन का एक निज़ाम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसे गवर्नमेंट करे। तो बहुत से टैक्सेस लगाए हैं उन्होंने, फिर जो ताकतवर तबका है माशी तौर पे उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं। लेकिन ये जो टैक्सेस है, बड़ी देर से हमने इन्हें प्रपोजल्स भी दी थी कि सब्सिडी लेके आए पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, आम लोगों को, नीचे के लोगों को, बड़ी गाड़ी वाले लोगों को। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप अग्री करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कनेक्शन जंग से भी है? नहीं, मैं नहीं अग्री नहीं करते आप। अब मुझे यही पॉइंट बुखारी साहब आपकी तरफ, आई विल कम बैक टू यू बैरिस्टर साहब। बुखारी साहब, आपकी नजर में पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक कोई जंग से है क्या सर? यार, जिन मुल्कों में जंग हुई है वहां तो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ईरान में तो नहीं हुआ। तो इशू ये है कि आपका पेट्रोल आपने रात को 6.5 रुपए और 11 रुपए डीजल बढ़ा दिया 15 दिन में। यार बात ये है कि आप मुल्क किस पे चला रहे हैं? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप मुल्क किस चीज पे चला रहे हैं, आपका अर्निंग क्या है? ये कह दें कि जी हम जंग की वजह से चीजें महंगी हो गई, जंग की वजह से चीनी बाहर भेज दी आपने, क्या उसका तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी सलमान शहबाज है, उसकी तो अपनी कंपनीज हैं, उसके तो प्रपोजल आपने दिए। आपको तो सरकार के जो आपके सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो लिख के कह रहे हैं कि भाई मत एडवाइस, हम नहीं दे रहे आपको एडवाइस, ये एडवाइस दे रहे हैं ऑफिशियली आपको कि आप ऐसा मत करें, आपने फिर किया। तो उसके अंदर क्या आप कल्प्रेट नहीं है? उसमें आप बेनिफिशियरी नहीं है? आपने तो यार खाने की चीज है ना, गंदम स्कैंडल में आप लोग इन्वॉल्व नहीं है क्या? 2200 रुपया गंदम आज बंदा कास्ट कर सकता है? क्यों डिक्टेटरशिप होगी? मुझे एक बात बताएं तला भाई, कई मुल्कों में ना चीनी के इश्यूज भी आए,
تھوڑا سا آپ ذرا ریسرچ کریں نا، تو آپ کو انڈیا میں بھی ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شوگر مافیا بڑا تگڑا ہے. شوگر مافیا یہاں پر تو اس لیے تگڑا ہے نا کہ یہاں پر مل اونرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اتحاد شوگر ملز میں نہیں ہے میاں، سب کے شیئرز قاعدے نہیں ہیں. سلمان شہباز نہیں کرتے، ان کی فیکٹریز نہیں ہیں اپنی شوگر کی قاعدے نہیں ہیں. زرداری صاحب کے آف اینڈ آن شیئرز نہیں ہیں، سب کے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ نے چیزیں کرٹیل کر، جہاں شوگر مل لگے گی وہاں ارد گرد صرف شوگر کاسٹ کی جائے گی، پیدا کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پر کلٹیویٹ نہیں کی جائے گی. آپ نے کپاس کا بیڑا گرک کر دیا، 1.5 لاکھ منجی سے چلتے چلتے 50,000 پہ پہنچا دیا، 50 لاکھ پہ پہنچا دی 1.5 کروڑ سے. نو دا ایشو از کہ آپ وہاں پر آپ وہاں گنا لگائیں گے، گنے کے علاوہ کوئی چیزیں لگائیں گے، اور ظلم یہ ہوگا کہ آپ گڑ نہیں بنائیں گے، آپ شکر نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. آپ انہی کمپنیز کے جو فیکٹریز ہیں لوگوں کو بیچیں گے. اسی کو انڈیا نے ریزالو کیا. انہوں نے جتنے اپنے کاشتکار تھے، جب شوگر مافیا نے اسی طرح بلیک میلنگ سٹارٹ کی، خود ہی بیچتے ہیں، خود ہی لیتے ہیں، خود ہی بھر دیتے ہیں، خود ہی ٹینڈر لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، پھر کاشتکار جتنے بھی ہیں وہ شوگر بھی بنائیں، شکر بھی بنائیں. لوگ شکر بھی خوشی سے کھاتے ہیں، گنا بھی خوشی سے کھاتے ہیں، گڑ بھی خوشی سے کھاتے ہیں. اس سے ڈیزیزز بھی کم ہوتی ہیں، اور ملک مالکان جو ہیں ان کی منوپلی بھی ختم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بات یہ نہیں ہے، بات ہے جب آپ خود بینیفیشری ہوں گے، آپ خود بینیفیشری، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو گئی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سر. آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ پاور میں ہے اور وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب اسی کے اوپر سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں. نیازی صاحب، آج ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یو ٹرن کے لیے پی ٹی آئی مشہور ہے، لیکن آج ایک یو ٹرن بتایا جا رہا ہے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لیا ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن کو 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر جاری کرنا تھا، اب وہ صرف 50,000 ٹن کا ٹینڈر جاری کرے گا. وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ آپ ٹیکس چھوٹ کیسے دے سکتے ہیں، آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے امپورٹ کے اوپر. تو آج پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کہا جا رہا ہے کہ یو ٹرن لے لیا ہے. اگری کرتے ہیں آپ کہ آج آپ کی گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا نیازی صاحب؟ نہیں، ایسے کوئی یو ٹرن نہیں لیتے. ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ملک قوم کے مفاد میں کرتے ہیں. اب کبھی آپ سلمان شہباز کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس کا والد وزیر اعظم ہے، تو اس کے اندر ہر سال پیسے بنتا ہے. جو وزیر اعظم شہباز شریف نہیں تھا اس وقت بھی بنا تھا. ظاہر ہے جیسے آج بات کی شوگر معافی ہے، ابھی ملک میں جو 25% ملے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی ملے ہیں. اس پہ کہنا کہ جی ہم کریں صدیق سلمان شہباز کی مل ہوتی ہے. اس سے پہلے جب لائف اسٹائل کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی حمزہ شہباز کی کوئی فارم تھے یا کوئی، تو جی چکن کا ریٹ بڑھ گیا، تو جی چونکہ جی شہباز صاحب کی شہباز کی فارم سے جب مال آ گیا تھی، اس کا ریٹ بڑھ گیا. تو اس کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس میں مفاد نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے ملک کے مفاد میں ہے. بالکل مافیاز ہمارے ملک میں چینی مافیا ہے، بہت سے اور مافیاز بھی ہیں جن میں حکومت کو ہاتھ ڈالنا چاہیے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بہت سے اور ایشوز آ جاتے ہیں. معاشی صورتحال ہے، ہمارے دفاعی صورتحال ہے. اس کی وجہ سے حکومت کی خاموشی اس نے کی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس پہ ڈالیں گے. اور میری اطلاع کے مطابق ٹینڈر آپ فرما رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے، میرے خیال میں تو انہوں نے چینی کا ارادہ پورٹ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا. کر دیا. آپ فرما رہے ہیں شاید کوئی ٹینڈر ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ چلو اگر پہلے 3 لاکھ تھے، اگر کم ہو تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوئی ہے نا جی. بہتری آپ کی نظر میں ہوئی ہے. چلیں یہی سوال میں بیرسٹر عامر حسن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب، شوگر کارٹیل دنیا بھر میں بدنام ہے، پاکستان میں بھی بدنام ہے. اب پہلے شوگر امپورٹ کا فیصلہ کیا، اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یو ٹرن لے لیا ہے، ٹی سی پی اتنا بڑا ٹینڈر جاری نہیں کرے گا. آئی ایم ایف نے کہا کیسے ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں. آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں اور سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، یہ جو کارٹلز ہیں اور پاکستان کے اندر یہ شوگر کا ہے، جو سیمی آٹوموبائلز کا، لیکن چلے شوگر کا ہمیشہ ایک کرائسس رہتا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ کسی ایک حکومت کے ساتھ تو میں نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ نا انصافی ہو کہ اگر میں کہوں آج یہ کارٹل ہے اور آج خرابی ہو رہی ہے، آج بھی خرابی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جہانگیر ترین صاحب اس وقت ذرا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے، تو کتنا اسکینڈل آیا اور کتنا شور مچا ہمیشہ رہا. دیکھیے، اس میں پاکستان کے سسٹم کی کچھ ایک خرابی یہ ہے کہ یہاں پہ جو کارٹلز ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یا جو وسائل کے اوپر لوگ قابض ہیں، اصل میں وہی اقتدار کے ایوانوں میں نظر آتے ہیں. جس ملک کے اندر کسان کی نمائندگی بڑا جاگیردار کر رہا ہو، مزدور کی نمائندگی بڑا ویل آنر یا فیکٹری کا مالک کر رہا ہو، عام آدمی کی نمائندگی بڑا اشرافیہ کر رہے ہوں، تو وہاں پہ پھر کہنا کہ سسٹم بہتر ہو جائے گا، عام آدمی کے بارے میں سوچا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. کل بھی شوگر مافیا متحرک تھا، آج بھی شوگر مافیا متحرک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اقتدار کے اندر ہاتھ ہوتا ہے، وہ اقتدار کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ
طاقتور ہے، اس کی آواز ہے، اسی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. وہ چاہیں تو پارلیمنٹ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی لے آتے ہیں، کیبنٹ کو بھی لے آتے ہیں. یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو سسٹم کی تبدیلی کی بات تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور میری سیاسی جماعت کا تو رائے عمل ہی ہے کہ ہم ایک ایسی تبدیلی لے کے آئیں، ایسا انقلاب لے کے آئیں، ایسی بہتری لے کے آئیں کہ عام آدمی اسمبلیز کے اندر جائے، عام آدمی کے مسائل ڈسکس ہوں، عام آدمی کے لیے قانون سازی ہو. تو اس لیے میں نہیں وہ کھیلوں گا جیسے ہمارے دوسرے دوست کھیل رہے ہیں کہ دوسرے کی گورنمنٹ کو برا کہیں، اور جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس میں جتنا یہ تماشا رچا وہ سب جانتے ہیں. تو مافیاز تو ہیں. تو مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا. آپ کو عام آدمی کو، درمیانے طبقے کے لوگوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسمبلی کا حصہ بنانا پڑے گا. آپ کو اب یہ جان چھڑانی پڑے گی. یہ جو پیسے کی سیاست اس ملک کے اندر شروع ہے، جب بھی پیسے کی سیاست ہوگی سپورٹ کاروباری طبقہ کرے گا، جاگیردار کرے گا، اور پھر وہ اپنے فوائد کے لیے قانون سازی کروائے گا. اس لیے مافیاز تو ہیں. اب اس مافیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ عوام کی طاقت سے کیا جا سکتا ہے. مگر نہ عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کبھی انہیں چینی نہیں ملے گی، کبھی انہیں آٹا نہیں ملے گا، کبھی انہیں ادویات نہیں ملیں گی. ان کے اوپر تو اسی طرح معاملات رہیں گے. کروڑوں لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے لیکن کروڑوں لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. بات کریں گے پروگرام میں. اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی اچھی خبر تو آئی ہے لیکن پرانی بری خبریں ابھی تک جڑی ہوئی ہیں اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. بات کرتے ہیں کیونکہ آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے جو پی آئی اے کے اوپر پابندیاں کر رکھی تھیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. پی آئی اے کی نجکاری 2 دفعہ حکومت کر چکی ہے. پہلے بھی جب بھی نجکاری ہوتی ہے $10 لاکھ تو ایسے ہی کنسلٹنٹس کو دے دیے جاتے ہیں. تو تقریباً $20 لاکھ پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. اب دوبارہ نجکاری ہو رہی ہے. انہی کمپنی کو دوبارہ ہائر کر کے پھر ان کو $10 لاکھ دیے جاتے ہیں. پی آئی اے کے لیے آج ہمارے وزیر دفاع صاحب کی سٹیٹمنٹ کافی چلی جا رہی ہے. ہر کوئی اس کو چلا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور غلام سرور نے پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا. میں یہ سوال علی بخاری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری صاحب، پی آئی اے کو قبرستان کیا آپ کی جماعت نے بنایا؟ اگر نہیں تو پھر کس نے؟ طلحہ بھائی، جن منسٹر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی تو بات کسی جگہ بھی سیریس نوٹس میں تو میں لیتا نہیں ہوں، اور کوئی بھی نہیں لیتا، کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹس اس طرح کی آتی ہیں. بزرگ کسان شاید وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں جو میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے بدل نہیں سکتے. فار ایگزامپل، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں 71 to 77 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ رہی. 88 to 99 محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی اور میاں صاحب کی حکومت رہی. اور 80 to 88 تک میاں صاحب کسی نہ کسی طرح اس ضیاء الحق کے آمر کے ساتھ رہے، منسٹر رہے یا سی ایم رہے. سملرلی 2008 سے لے کے آج 25 تک 3.5 سال ہمارے نکال دیں تو 8 سے 25 تک آف اینڈ آن یہی دونوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے. میں نے آپ کو سارا ٹینیور بتا دیا. اس میں کوئی غلطی ہو تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ پرابلمز جو ابھی ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ایک دن میں یا 3 سال میں ہماری حکومت میں تو نہیں ہوئے. آپ لوگوں کے پاس اعلیٰ بالا لائق مشائق، نہیں آپ نے ہمارے پائلٹس کو جعلی لائسنس دلوا دیا تھا، اس لیے ہم بدنام ہو گئے بہت زیادہ. جی میں یہی عرض میں کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ابھی پہلے شوگر مافیا کی بات ہوئی. یار آپ نے خود کہا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھا ایک صاحب اور بہت تکڑے آدمی، ہم نے ہاتھ ڈالا نا ان پہ. یار تو شہر کے بچے بنے اور ڈالیں ہاتھ شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے اوپر. بڑی سیدھی سی بات ہے، ڈالیں حمزہ شہباز کے اوپر، ڈالیں اور جو 30% یا 70% جتنا شیئر تھا جن لوگوں کے اوپر پتا جائے گا. آپ کو بھی، آپ کی بھی آنیسٹی پتہ لگ جائے گی، آپ کی پالیٹکس بھی پتہ چل جائے گی، عوام سے باتیں بھی پتہ لگ جائیں گے، اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کون کمپرومائز ہے کون کمپرومائز نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب اگر کوئی ایک ادارے کے اندر کوئی ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے جی یہ غلط ہے، یہ جعلی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس سے ادارہ بیٹھ جائے گا. اس سے پہلے تو وہاں سے دودھ کی نہریں نکل رہی تھی، اس سے پہلے تو وہ بڑا فائدہ مند تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، جو رننگ ہمارے دور میں پی آئی اے جب تھی، اور رننگ میں بات کر رہا ہوں، رننگ پی آئی اے، پچھلا مدعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو 3 سالوں میں کارکردگی دیکھ لیں پی آئی اے لاس میں نہیں تھی. چیک کر لیجیے گا ذرا. کیا یہ ان پہ برڈن نہیں ہے جنہوں نے ایکسٹرا لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور اس کے یونینس پہ لے کے آ رہے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں پہ برڈن نہیں ہے جنہوں نے غلط سودے کیے، غلط چیزیں اٹھائیں، غلط طریقے سے مینجمنٹ کی؟ آپ کی تو مینجمنٹ ہی زیرو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیں میں آگے عامر حسن صاحب کی طرف بڑھوں سر، آپ کی اجازت سے. عامر حسن صاحب، اب جب 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی، میں ریکال کر سکتا ہوں اس وقت سر 9 سال پہلے جو لوگ فائر کیے گئے تھے، نوکریوں سے برخاست کیے گئے تھے کہ ان کو سیاسی بنیادوں پر پیپلز پارٹی نے بھرتی کیا ہے، ان کو فارغ کیا تھا. پھر 2008 میں پیپلز پارٹی آ کے واپس ان کو ری انسٹیٹ کرتی ہے اور 9 سال کی تنخواہیں بھی دیتی ہے. پی آئی اے کی تاریخ میں
بہت سارے ایسے ثانیات ہیں جس میں تقریباً ساری جماعتوں کا ہی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے. جس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں عامر صاحب کہ وہی کمپنی پی آر ایجنسی ہائر ہوتی ہے جو پچھلی 2 بار بھی ہوئی ہے, $2 ملین لے چکے ہیں, تیسرا $1 ملین لینے جا رہے ہیں. پچھلی بار بیڈنگ میں 85 بلین کی جگہ 10 بلین روپیز کی آفر آئی تھی, وہ بھی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, پی آئی اے کی نجکاری ہو پائے گی یا پھر نہیں؟ دیکھیے یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے, نجکاری ہے, یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا تماشا ہے. اداروں کو بہتر کرنا, میں حیرانگی تو یہ ہے کہ جو حکومت بسیں چلا رہی ہے گورنمنٹ کی, مطلب یہ یہاں پہ لاہور میں چلائی ہیں, کراچی میں بھی چلانا چاہ رہی ہے, تو بسیں گورنمنٹ چلا رہی ہے اور جہاز پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے, چاہتی ہے کہ اس کی نجکاری ہو جائے. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. مگر نہ ہر حکومت کی ہوتی ہے, ایئر لائن ہوتی ہے ہر دنیا کے ملک میں, اس سے تو مفر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے اداروں کو اونے پونے داموں خریدنا, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, دوسرے ادارے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز کی وہی, اس کے بعد بہت سے سینکڑوں ہیں. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب, اس دفعہ پی آئی اے کے لیے ذرائع سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ 2 سے 3 ماہ میں اس کی نجکاری کا عمل آگے بہت سپیڈ سے بڑھے گا. کیا پچھلی بار جو ہوا تھا حکومت کے پاس اتنی چھوٹی سی بڈ آئی تھی 10 ارب روپے کی, وہ شرمندگی اس بار تو نہیں ہوگی؟ کیا اس بار بھی بڈنگ کو لائیو دکھایا جائے گا یا پچھلی بار جو ہوا تھا اس کی وجہ سے اس بار نہیں دکھایا جائے گا؟ نیازی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک سر؟ بالکل جی, ہم جو بھی ہوگا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا, سب کے سامنے ہوگا. میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک چلے. اس طرح شوگر مافیا ہے, پی آئی اے مافیا ہے اور اسٹیل مل مافیا ہے, بہت سب مافیا کو ختم ہونا چاہیے. اور پی آئی اے کے متعلق تو ہم نے بعد جب 13 سے 18 کا دور تھا, ہم نے سوچا تھا کہ ایک اور پی آئی اے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور پی آئی اے اور ایئر لائن بنا دیتے ہیں, وہ ہم کو ریلیف تو ملے. اب دیکھو یہ بھی جو بخاری صاحب جو بھی پی ٹی آئی کے تھے, اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ان کے منسٹر نے دی تھی, بجائے اس وقت کیا ہوا تھا کہ جی کراچی کے نزدیک ایک پی اے کا طیارہ گر گیا تھا, تو اس میں پھر جو بلیک باکس کھولا تو اس نے کہا جی, انہوں نے چودھری سارا صاحب نے کہ جی وہ ہم نے دیکھا ہے تو باتیں کر رہے تھے, ان کی توجہ کہیں اور تھی. اور یہ جو پائلٹ ہیں, ہمارے 50% پائلٹ ہیں, ان کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں, یہ اس طرح. اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا. ظاہر ہے ایک مارکیٹ ہوتی ہے نا, اتنی دوسری کمپنیاں تھیں, گلف والی تھی یا دوسری تھی, انہوں نے اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا کہ پاکستانی منسٹر نے کہہ دیا کہ 50% جو ہے ان کی ڈگری جاری ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ پی آئی کے پاس نقصان ہوا, ہمارا جو پائلٹ دوسری کمپنی میں کام کر رہے تھے ان کو بھی آف ایئر کر دیا گا. یہ آپ کی تو ڈگریاں جاریاں تھیں, اتنے کرائسس میں وہ سارے چلے گئے. تو یہ اتنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بزرگ تھے انہوں نے بیان دے دیا, اس بزرگ کا اثر کتنا ہوا کہ پی آئی کی کتنی بدنام ہوئی. آج آ کر اللہ خبر آئی ہے کہ جی پی آئی اے کو جو یورپ میں کے بعد اب برطانیہ میں بھی اجازت مل گئی ہے. پہلے تو بیچارے کتنے لاکھوں میں 6-7 لاکھ کرایہ دے کے لوگ آتے جاتے تھے, اب انشاءاللہ سستا ہو جائے گا. انشاءاللہ. آمین آمین آمین. آخری سوال اپنے پینلسٹ سے, آخری سوال سر. بخاری صاحب آپ سے اس لیے شروع کروں, آپ کی پارٹی سے متعلق ہے. علیمہ خان کا کہنا کہ عمران خان کی جان جیل میں خطرے میں ہے, کیوں کہہ رہی ہیں وہ یہ؟ لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا, جو اس سارا پچھلے رجیم چینج ہونے کے بعد سے ابھی تک چل رہا ہے, وہ تو یہی شو کرتا ہے نا. اب بہنیں مل کے آتی ہیں, اندر ملنے نہیں دیا جا رہا, بکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا, پولیٹیکل لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ان کی پتہ چلا ہے کہ لائٹ بند ہے, ان کے باقی جو جتنے بھی اخبار بند ہے, کتابیں پڑھنے نہیں دی جا رہی. سو یہ ساری چیزیں کیا امپیکٹ کرتی ہیں؟ کیا یہ قیدیوں کے ساتھ ایسے سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ سر مارنا ہوتا ابھی تک مار نہیں چکے ہوتے سر, 2 سال کیوں رکھتے ہیں جیل میں؟ قیدیوں سے ایسے کریں سلوک. دیکھیں نا, آپ نے 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے, کیا چیز پروو ہوئی آج تک؟ مجھے ایک چیز تو بتا دیں, جس کیس میں سزا دی ہوئی ہے. سر پروو یہ ہوئی ہے کہ عمران خان ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے, معافی نہیں مانگ رہا, ڈیل نہیں کر رہا, بیمار نہیں پڑ رہا. لیٹ می موو فارورڈ سر. عامر حسن صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیل میں ایسے ہائی پروفائل قیدی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, یا پھر یہ پولیٹکس ہو رہی ہے؟ سر دیکھیے, اردو سیاست رہی ہے, ان کی زندگی کے لیے انوالو ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہتی ہے کسی سیاسی قیدی کو رکھا جائے اور جان کو خطرہ. دیکھیے, ہم نے تو سب کے بارے میں سنا ہے, لیکن ہمیشہ ماشاءاللہ خان صاحب بھی اب 75 کے قریب ہیں, میاں صاحب بھی جیل میں تھے, وہ بھی 75 کے قریب ہیں. ہم نے تو 49 سال کا لیڈر کھویا ہے, 50 سال کی لیڈر کھوئی. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی کا, باقی زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں, میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی طریقہ ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. سیاسی طور پر PTI سیاسی طور پہ ناکام ہوئی ہے, ان کی کوئی سیاسی قیادت موجود نہیں ہے.
وہ اب یہ پھر کھیل رہے ہیں، یہ صرف دھمکیاں، تماشے، جذبات، ڈرامے، پولیٹیکلی یہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ ٹیکن، بات سے بات پوائنٹ ٹیکن. جلدی سے ایڈ کر لیں علی بخاری صاحب، جلدی سے ایڈ کر لیں، وقت کم صرف ہے. ایک چیز ایڈ کروں کہ ہماری قیادت نہیں ہے، ان کی قیادت تو بہت اعلیٰ بالا تھی، پھر بھی ان کو بچے کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا. بالکل ٹھیک. اب وقت کم ہے، آئی ایم سوری. نیازی صاحب یور لاسٹ کمنٹ سر، کیا عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسا کوئی مطلب انڈو یا کوئی انوانٹیڈ نہیں ہے. اگر کوئی موت تو خیر کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اس وجہ سے موت ہونا کہ کوئی اس کو دوائیں نہیں دی جا رہی یا کوئی کھانا نہیں دیا رہا، اس وجہ سے نہیں ہوگا. باقی جیل ہے وہ قیدی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ان پہ کوئی کیس نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کی یونیورسٹی بنا دی ہے سر آپ کے 190 ملین کے وزیر اعظم. بالکل ٹھیک. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ. علی بخاری صاحب تھینک یو، غوث نیازی صاحب تھینک یو، بیرسٹر عامر حسن صاحب، تینوں مہمانوں کا بے حد شکر گزار ان کے قیمتی وقت کے لیے. ویورز آئی ول بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک. سوشل میڈیا پہ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. انٹل دین اللہ حافظ.